मुसाफिर किस्त नंबर 82। मुसाफिर किस्त नंबर 82। रेड़ीबान मुरादे के कानों में सायरन की आवाज़ और नगीना के मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ पुलिस पड़ा तो वो पलटकर बोला, चलो अच्छा हुआ कि पुलिस इधर आ रही है। किसी जरिए से पुलिस वालों को तुम्हारे साथ होने वाली वारदात का इल्म हो गया होगा। मैंने इसके बाद नज़रअंदाज की पूछा, अस्पताल कितनी दूर है? इसने बताया, 1-1.5 मील तो होगा ही। अगर पैदल चले तो इसी सीधे फरलांग घर के फासले पर वाक़ है। नहर के पुल की वजह से ये रास्ता ऊपर से घूमकर आता है। मैंने इसे रुकने का इशारा किया, जल्दी से जेब में हाथ डाला, चंद नोट निकाले, बगैर गिने रेडी पर रखे और उछलकर रेडी से उतर आया। पगड़ी में लिपटी नगीना को उजलत उठाया और मुतहैयर खड़े रेड़ीबान से मुखातिब होकर कहा, लाला पुलिस को हमारे बारे में बिल्कुल नहीं बताना, ओके? इसने हवनको की तरह मुझे देखा। ऐसे वक्त में मुझे रेड़ी पर नगीना का खून दिखाई दिया। मैंने रेड़ीबान से कहा, नहीं, बल्कि तुम पुलिस को बताना कि हमने तुमसे रेड़ी छीनी थी, मगर नरोज़ खान की हवेली के करीब रेड़ी छोड़कर बस्ती समन की तरफ चले गए थे। ये नोट छुपा लो वरना पुलिस छीन लेगी। इसके मुंह से मारे हैरत और खूब के कुछ बरामद नहीं हो रहा था। पागलों की तरह फटी फटी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने इसे रेड़ी पर बैठकर आगे जाने का हुक्म दिया और दौड़ते हुए रास्ते के किनारे उगे हुए खुदरो सरकंडों में घुस गया। ये सरकंडे एक दीवार की सूरत में रास्ते के साथ साथ दूर तक जाते दिखाई दे रहे थे। 3-4 फीट की इस दीवार के पार फसलों का तहद्दे निगाह फैला सिलसिला था। करीबी पुराने आम का घना पेड़ देखकर मैं इसकी तरफ भागा। सायरनों की आवाज़ें करीब से करीब होती जा रही थी और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। पेड़ के नीचे पहुंचते ही मैं सूरज से पेड़ पर चढ़ने लगा। नगीना के झूलते वजूद को संभाल कर दरख्त पर चढ़ना बहुत दुश्वार काम था, वो भी इस हालत में कि मेरे बाजू का ज़ख्म मेरी गिरफ्त मजबूत नहीं रहने देता था। ज़िंदगी में बारहा सुना था कि चीता अपने शिकार को उठाकर दरख्तों पर चढ़ जाता है। आज समझ में आ गया कि किसी को उठाकर दरख्त पर चढ़ना कितना दुश्वार और सख्त तलब काम है। मेरे बाजू में दर्द की तेज़ टीस बार बार उठ रही थी। जैसे तैसे करके पेड़ की एक घनी शाख तक पहुंच गया। नगीना को कदरे उफ की शाख पर लिटाया, सहारा देकर बैठ गया। वो दर्द से इकरा रही थी। मैंने इसके होंठों पर हाथ रखा। इसने आंखें खोल दी, आंखों से सवाल किया। मैंने दबी आवाज़ में कहा, पुलिस आ रही है, इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ बरामद ना हो। इसने आहिस्तगी से सर हिलाया। मैंने हाथ उठा लिया। ऐसे ही आलम में पुलिस मेरे अंदाजे के मुताबिक रेड़ीबान तक पहुंच गई। इंजन की घड़घड़ाहट से मैंने नतीजा अख्ज़ किया कि पुलिस वाले एक ही गाड़ी में सवार होकर इधर आए थे। सरकलों की वजह से रास्ते पर होने रक्को हरकत देखी नहीं जा सकती थी, मगर आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिनको समझना मुमकिन नहीं था। मेरा हलक बार बार खुश्क हो रहा था, अपने होंठों को ज़ुबान से गीला कर रहा था। मुझे रेड़ीबान ने हाथ के इशारे से अस्पताल की लोकेशन समझाई थी। अगर मैं यहीं से राजबा पार करके नाक की सीध में फरलांग भर का फासला तय कर लेता तो अस्पताल तक पहुंच सकता था। एक खौफ ये भी दामनगीर था कि अगर मुरादे ने पुलिस वालों को बताया कि मैं ज़ख्मी औरत को उठाकर अस्पताल जा रहा था तो मुझसे पहले वहां पहुंचकर पिकट लगा लेते और जो ही मुझे देखते अरेस्ट कर लेते। मैंने अपनी क़ुव्वत समाअत को बथेरा इम्तिहान में डाला, मगर गुफ्तगू वाज़ेह तौर पर सुनाई न दी। 5 मिनट के इंटरव्यू के बाद पुलिस वालों ने गाड़ी आगे की समत बढ़ा दी। मेरा खदशा मज़ीद तवाना हो गया कि मुरादे ने इन्हें बता दिया था कि मेरा रुख अस्पताल की तरफ था, तभी वो वापस जाने के बजाय आगे चल दिए थे। मैं अभी इसी परेशानी में मुब्तला था कि पुलिस की गाड़ी के इंजन की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। गाड़ी बस्ती समन की तरफ चली गई। चलने बाद मतला साफ़ हो गया। मुझे समझ आ गई कि गाड़ी को यू टर्न करने के लिए एक खुली जगह दरकार थी, इसलिए वो आगे गए थे। अब लौटकर हवेली की तरफ चले गए थे। मैंने नगीना को संभाला और बहुत सुस्त रफ्तार से पेड़ से उतरना शुरू कर दिया। पाँव ज़मीन पर लगे तो एक बार यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा बदन मुसलसल जंग की वजह से हौसला हार चुका था और थकन का शिकार हो चुका था। अब तब में ही कहीं दगा देने वाला था। मैंने अपनी क़ुव्वत इरादी को यकजा किया और जबड़ा भींचकर रास्ते की तरफ बढ़ गया। सूरज की पहली किरणों ने ज़मीन का रुख कर लिया था। अंधेरा मुकम्मल तौर पर छट गया था। मैं जो ही सरकंडों से निकलकर रास्ते पर आया, रेड़ीबान कुछ फासले पर हवेली की जानिब जाता दिखाई दिया। मैंने उसे आवाज़ दी, मुरादे, लाला। इसने आवाज़ सुनी, पलटकर देखा, हाथ लहराया और अस्पताल की तरफ इशारा किया। मुँह से कुछ नहीं कहा और रुख फेर लिया। साफ मालूम हो गया कि मज़ीद कोई ताउन करने के मूड में नहीं था। मैंने इसे मज़ीद पुकारना मुनासिब और नामौजू ख्याल किया और राजबाग की पटरी पर चढ़ गया। राजबाग की चौड़ाई में मुश्किल 5 फीट थी और वो पानी से लबरेज था। रात का बहता हुआ पानी सुबह बहुत ठंडा होता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी गहराई ज़्यादा भी हुई तो बदिक्कत 4 फीट होगी। इसे अबूर करना तकलीफ थे, मगर नहायत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे फसलों के पार सुर्ख ईंट वाली मखसूस तर्ज की इमारत दिखाई दे रही थी। वो देहाती अस्पताल यानी बुनियादी मरकज़ सेहत था।
اور ڈاکٹر یا ڈسپینسر یا مس عالیہ کی طرح کوئی LHP میسر آ سکتی تھی جو نگینہ کو ابتدائی طبی امداد دے سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نوع کے چھوٹے ہسپتالوں میں پیٹ کے آپریشن کی سہولت میسر نہیں ہوتی۔ اگر ہسپتال کا ڈاکٹر بہت قابل سرجن بھی ہو تو بھی آپریشن تھیٹر کی صورتحال بڑے آپریشن کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود میں ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ فرسٹ ایڈ مل سکتی تھی اور فرسٹ ایڈ کے دوران میں کسی سے موبائل فون لے کر میڈم سے رابطہ کر سکتا تھا، اسے اپنی موجودہ کیفیت اور پریشانی سے آگاہ کر کے مدد طلب کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نگینہ کو اٹھائے ہوئے کنارے پر بیٹھا، ٹانگیں ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، سردی کی لہر پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ جو ہی اچھل کر کھڑا ہوا میرا پاؤں پھل سے اٹی ہوئی زمین پر لگے۔ پانی نے میری رانیں اور نگینہ کی پنڈلیاں گھٹنوں تک بھگو دی۔ نگینہ کے بے ہوش جسم کو جھٹکا لگا، پھر شانت ہو گئی۔ راج باغ کی بھل بہت چکنی تھی، پاؤں پھسلنے کا شدید خطرہ تھا، اس لیے سنبھل کر چلتا ہوا راج باغ عبور کر گیا۔ راج باغ کے پار فصلوں اور باغوں کا سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ اس سبز وادی کے بیچ ہسپتال کی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ ایک مشکل یہ آن پڑی کہ فصلوں میں کئی کاشتکار اپنے معمول کے کاموں میں مگن دکھائی دے رہے تھے، جن کی نظروں میں آئے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے خطرہ مول لینا تھا، اس لیے ہر انجام کو بالائے طاق رکھ کر شبنم زدہ فصل میں اتر گیا۔ میں نے حد الوسع کوشش کی کہ میں فصلوں میں کام کرنے والے کسی بھی شخص کے اتنا قریب سے نہ گزروں کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، ایسے ہمارے جسموں پر چپکا ہوا خون دکھائی دے۔ کوئی فصل کو پانی لگا رہا تھا، کوئی گوڈی کر رہا تھا تو کوئی چارہ کاٹ رہا تھا۔ ایسے میں غیر معمولی فاصلے کے باوجود آپس میں براہ راست رابطہ کیے ہوئے تھے، اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں پگڈنڈیوں پر سنبھل کر چلتا ہوا ہسپتال کے قریب پہنچ گیا۔ پتہ چلا کہ ہسپتال کا عقبی رخ تھا۔ مجھے اس کے گیٹ تک پہنچنے کے لیے ابھی 4 دیواری کا چکر کاٹنا تھا، یعنی اور فاصلہ طے کرنا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ دائیں ہاتھ چل پڑا، گھوم کر سامنے آیا۔ ایک پختہ سڑک ہسپتال کے چھوٹے سے گیٹ تک آتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ 8 فٹ چوڑی شکستہ حال سڑک یہی اختتام پذیر ہو جاتی تھی۔ اس سڑک پر صرف وہی شخص سفر کرتا تھا جسے ہسپتال آنا ہوتا تھا۔ ہسپتال کا بڑا آہنی گیٹ کھلا ہوا تھا جسے عبور کر کے میں احاطے میں داخل ہوا۔ ایک دبلا پتلا منونی وجود شخص سولنگ پر جھاڑو دے رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی بند ہسپتال کے برآمدے میں بڑے بینچوں پر کپڑا مار رہا تھا۔ ان 2 افراد کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے دیکھتے منونی وجود والے کے ہاتھ رک گئے، جھاڑو گھسیٹتا میری طرف متوجہ ہوا، مستفسر ہوا، کیا ہوا اسے؟ میں نے کہا چھت سے گر گئی ہے، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ اس ہسپتال کی کالونی کی طرف دیکھا، بولا، نہیں بادشاہ ہو، اتنی جلدی ڈاکٹر صاحب نے آ کر کرنا بھی کیا ہے؟ تم ادھر ہسپتال میں لے جاؤ اپنی بیوی کو اور دائیں ہاتھ والے کمرے میں بیڈ پر ڈال دو۔ میں نے پوچھا، کوئی اور ہے؟ اس نے مجھے سرتاپا گھورا پوچھا، تم اس علاقے کے تو نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کالونی کی طرف دیکھا، اس کے سوال کو نظر انداز کرتے استفسار کیا، کالونی میں کوئی رہتا ہے؟ اس اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی ہے، وہ کوٹھی پر ہوتے اپنی فیملی کے ساتھ، پر وہ ادھر کسی مریض کو نہیں دیکھتے۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور کوٹھی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ لپک کر میرے سامنے آ کے بولا، میں نے کہا جو ہے کہ وہ کوٹھی پر کسی کو نہیں دیکھتے۔ میں نے جھوٹ سے کام لیا، پرے ہٹو، ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں۔ اس نے الجھے ہوئے انداز مجھے دیکھا اور ناچار راستہ چھوڑ دیا اور ساتھ چلنے لگا۔ بتانے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مزاج کے بہت سخت ہیں، وہ اس وقت سوئے ہوتے ہیں، انہیں جگایا جائے تو سخت ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چوکیدار یا نائب قاصد تھا، خاکروب بھی ہو سکتا تھا، اسے اپنی نوکری کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ڈر رہا تھا کہ کہیں ڈاکٹر کا غیظ و غضب اس کا مقدر نہ بن جائے، تبھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب منزل 2-4 گام رہ گئی، کہیں قریب سے پولیس کے سائرن بجنے کی آواز سنائی دی۔ کمبخت کسی اور طرف سے گھوم کر ہسپتال کی طرف آ رہے تھے۔ میرا روا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی اور چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر کی کوٹھی کے بیرونی برآمدے میں پہنچ گیا۔ بڑے سے چوبے دروازے کو بے دردی سے دھڑدھڑایا۔ لاشعوری طور پر میں پولیس سے پہلے نگینہ کو ڈاکٹر کی کوٹھی میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں یہ خود غیر محفوظ تھا۔ ابھی سائرن کی آواز دور ہی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازہ سرخ اور گلابی لباس میں ملبوس لڑکی نے کھولا تھا۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی، میرا دل دھک سے رہ گیا اور کانوں میں گونجنے والی پولیس ہوٹر کی خوفناک آواز کہیں دب کر رہ گئی۔ یوں لگا جیسے میرے قدموں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہو، وہ میری زبان حلق سے چپک گئی ہو۔ تو میرے لبوں سے نکلنے والے لفظ میرے چہار سے گونجنے لگا اور میرے کندھے پر اٹکی نگینہ سرک کر میرے پیروں تلے فرش پر گر گئی۔ مجھے اس کے گرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اگر میں کسی چلتی ہوئی اسٹین گن کے دہانے کے سامنے آن کھڑا ہوتا تو بھی میری یہ قلبی ذہنی کیفیت نہیں ہو سکتی تھی جو دروازہ کھولنے والی لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ دل کی طرح کے موسم بھی غیر یقینی ہوتے ہیں۔ دھوپ میں بارش برستی ہے اور برفیلی ہوائیں بدن کے مسام میں سے پسینہ نکال سکتی ہیں۔ اس کا علم مجھے زندگی کی اس گھڑی میں ہوا تھا۔ میری گزشتہ زندگی کی سب سے بڑی طلب میری نگاہوں کے سامنے تھی
اور میں بہت زیادہ خوش ہو کر رقص کرنے کے بجائے خالی ذہنی کی سنگین کیفیت سے دوچار ہو گیا تھا۔ نگینہ سرد فرش پر میرے پیروں میں چیت پڑی تھی، پہلے بے ہوش تھی، اب کرہنے لگی تھی، گویا ہوش میں آنے لگی تھی، مگر مجھے اس کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا، میرے سامنے کھلے دروازے کو تھامے پروین ساکت کھڑی تھی، میری پینو جسے نور پور سے اغوا کر کے میری نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا تھا، اور قسمت نے مجھے عام سے دیہاتی بدوباش سے نکال کر دنیا کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے دل کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں، وہ بھی خوشی کے اس عظیم اور جاگوسر لمحے سے میری طرح خالی ذہنی کی کیفیت میں ڈوب کر گزر رہی تھی۔ میرے لبوں سے اجنبی سی آواز برآمد ہوئی، پینو تو؟ اس کے ہونٹ لرزے، آنکھیں چھلک پڑی، وہ ایک جھٹکے سے بڑی میرے اور اپنے درمیان فرش پہ پڑی نگینہ کے اوپر سے ہوتی میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ دیوانہ وار مجھے باہوں میں کس رہی تھی اور رو رہی تھی، اس کا بدن جھٹکے لے رہا تھا، وہ ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہی تھی، اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، میں اپنے ویر کو جیدہ جاگدہ ڈیندھی پئیاں۔ میں نے اسے بدقت خود سے علیحدہ کیا، میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ایسے وقت میں نگینہ زور سے کراہی۔ پروین نے چونکر سے دیکھا، بولی، یہ کون ہے بھائی، اسے کیا ہوا ہے؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نگینہ کی حالت اس جھٹکے کی متحمل نہیں تھی جو اسے فرش پر گرنے کے سبب لگا تھا۔ میں نے جھک کر نگینہ کو اٹھانے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ اس کا وجود بھاری ہو گیا تھا، یہ میری توانائیاں کمزور پڑ گئی تھی۔ پروین نے میری مدد کی۔ میں نے پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے کہا، ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں، تم اسے اندر لے آؤ۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے نگینہ کو سنبھالا۔ ایسے وقت میں پولیس کے ہوٹرز کی آواز قریب آ گئی۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ پروین نے میرے عقب میں دروازہ بند کرتے پوچھا، بھائی خیر تو ہے؟ تم اس حال میں کیوں ہو؟ اس کا اشارہ ایک ہی وقت میں میرے خون سے تر لباس اور نگینہ کی ناگفتہ حالت کی طرف تھا۔ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے پوچھا کہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ میری کمبختی یہ تھی کہ پروین جس کو پانے کی آرزو ہر وقت دل کو بے چین رکھتی تھی، اس موقع پر ملی تھی کہ اس سے گزشتہ مرحلوں جن سے وہ گزر کر اس دور افتادہ ہسپتال کے کوارٹر میں پہنچی تھی کی تفصیل بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ مجھے نہ صرف نگینہ کو فوری طور پر امداد دینی تھی بلکہ اپنے پیچھے لگے پولیس سے بھی چھپنا تھا۔ پروین میرے پیروں سے نکل کر آگے آئی، ہاتھ سے کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کر کے بولی، اسے ادھر لے آؤ، ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں موجود ہے۔ ہوٹر کی تیز آواز نہایت قریب پہنچ کر رک گئی۔ میرے اندازے کے مطابق پولیس کی موبائل وین ہسپتال کے گیٹ پر آن پہنچی تھی۔ میں نے ایک بار کی قدم بڑھائے، جس دروازے کی طرف پروین نے اشارہ کیا تو بند تھا۔ میں نے پاؤں کے دباؤ سے کھولا تو کھل گیا۔ کمرے کے اندر روشنی کم تھی، مگر ایسی بھی نہیں تھی کہ اپنے عین سامنے کھڑے ڈاکٹر شاہ جی کو نہ پہچان پاتا۔ چونکہ نگینہ کی پریشانی کی بدولت میں نے پروین کے سیاق و سباق اور اس غیر متوقع محلے وقوع کے بارے میں کچھ سوچا تھا اور نہ ہی کچھ دریافت کیا تھا، اسے ڈاکٹر منور علی شاہ کو کلیتی نظروں کے ساتھ اپنے سامنے پا کر حیرانی کا دوسرا جھٹکا لگا۔ میرے پاؤں تھم گئے۔ شاہ جی آپ؟ چونکہ پروین نے دروازہ کھولا تھا، اس کے اور میرے دل میں ہلکی سی آواز میں تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی تھی، اس لیے شاہ جی کمرے سے نکل کر بیرون دروازے کی طرف جانے لگا تھا، تبھی میرے دروازہ کھولتے ہی سامنے دکھائی دیا۔ بولا، شہریار تم؟ بھئی یہ تو بڑی حیرانی اور خوشی کی بات ہے۔ میں اس دوران حیرت کے ابتدائی جھٹکوں سے سنبھل گیا تھا۔ بولا، ڈاکٹر شاہ جی یہ نگینہ ہے، اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے، حالت خراب ہے، پلیز اس کا کچھ کیجیے۔ ڈاکٹر شاہ جی کے تھمے ہوئے جسم نے کوئی حرکت نہ کی، بلکہ اس کی کریتی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ تمہارے پیچھے پولیس بھی آئی ہے؟ میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی سر۔ کوئی واردات کر کے آئے ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتا دوں گا۔ ڈاکٹر شاہ جی پہلے اس کو طبی امداد دے، ورنہ یہ مر جائے گی، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شاہ جی کے سخت رویے کے سبب میری رہی سے ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ ایسے وقت میں بیرون دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی قدرے بلند آواز سنائی دی، ڈاکٹر صاحب باہر پولیس آئی ہے گیٹ پر، کیا گیٹ کھول دوں؟ ڈاکٹر شاہ جی کے چہرے کے گمبھیر تاثرات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ چند لمحوں تک مجھے گھورتا رہا، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے بولا، تم اسے ادھر لٹا دو، پروین اپنے بھائی کو اندر لے جاؤ دوسرے کمرے میں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر شاہ جی نے دل میں میری مدد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نگینہ کو چارپائی پر لٹا دیا۔ اس دوران ڈاکٹر شاہ جی کمرے سے نکل کر بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی میں نے نگینہ کو لٹایا، اس نے آنکھیں کھول دی، کراہتی آواز میں بولی، سر میں مر رہی ہوں، درد ہائے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، آہستگی سے کہا، تم فکر نہ کرو، اب تم ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکی ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ ایسے ہی وقت میں میرے کندھے پر پروین نے ہاتھ رکھا، ہولے سے کہا، بھائی تم ادھر سے ہٹ جاؤ، آؤ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے سراسیمگی آلود نظروں سے دیکھتی نگینہ پر ایک نگاہ ڈالی، آنکھوں میں سے تسلی دی اور پروین کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گیا۔ پروین گیلری کے آخری کمرے کی طرف چل دی۔ ڈاکٹر شاہ جی دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تھا۔ میں گیلری میں رک گیا،
سوچا کہ مجھے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر شاہ جی کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ اس خیال کے تحت پلٹ کر کوٹھی کے بیرون دروازے میں آیا، تھوڑا سا کھول کر درز بنائی اور جھانکا۔ گیٹ اور ہسپتال کی مرکزی عمارت کے عین درمیان میں اینٹوں کے سولنگ پر پولیس کی موبائل وین کھڑی تھی۔ ایک وردی پوش اہلکار ڈاکٹر شاہ جی کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ 2-3 سپاہی وین سے نکل کر ارد گرد جھانکنے تانکنے میں مشغول تھے۔ ڈاکٹر شاہ جی کی سخت آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے تم سے کہہ دیا کہ یہاں کوئی نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہیں آیا۔ کوئی آئے گا تو میں تھانے اطلاع بھی کر دوں گا۔ ایک بار کہنا بھی وہی ہے، 10 بار کہنا بھی وہی۔ جاؤ اپنا کام کرو، اپنے مطلوبہ افراد کو اسپتال کے باہر تلاش کرو۔ وردی پوش کا چہرہ میری جانب تھا، بڑی بڑی مونچھوں والا خوفناک چہرہ۔ وہ قدرے مؤدبانہ لہجے میں بولا، سر جی اسپتال کے باہر چند بندنوں میں بتایا ہے کہ ایک شخص ایک زخمی عورت کو اٹھائے ہسپتال میں داخل ہوا ہے، ہمیں ان کی تلاش ہے۔ وہ قتل اور ڈکیتی کی واردات کر کے بھاگے ہیں۔ آپ ہمیں ہسپتال کی تلاشی لینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ڈاکٹر کا ہاتھ فضا میں لہرایا، بلند آواز سنائی دی، اوے کرم علی، کہ ہسپتال میں کوئی آیا ہے؟ کوئی مریض یا زخمی؟ کرم علی ہسپتال کے برآمدے میں کھڑا تھا، فی الفور جواب دہ ہوا، نہیں سر جی، میں نے تو ادھر کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ یہ چند مریض آئے بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں تو مجھے کوئی عورت زخمی دکھائی نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، اپنے مخاطب سے کہا، جوان، یہاں تمہارا مطلوبہ کوئی شخص چھپا ہوا نہیں۔ تم کہتے ہو کہ اس نے زخمی عورت کو اٹھا رکھا تھا، ظاہر ہے جلد یا بدیر وہ یہاں آئے گا۔ ایسی صورت میں ایسے ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے تھانے اطلاع کر دوں گا۔ اپنا نمبر کرم علی کو نوٹ کرا دو، شاباش، اب جاؤ اور اپنا کام کرو۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ پولیس والا جو شانوں پر لگے پھولوں کے اعتبار سے سب انسپیکٹر تھا، تلاشی لینے پر مصر تھا، مگر ڈاکٹر شاہ جی کے سامنے اس کی دال نہیں گل رہی تھی۔ اس کے مقابل اگر کوئی عام شہری ہوتا تو وہ دھونس سے مار ہسپتال میں گھس آتا، مگر وہ ڈاکٹر شاہ جی کے اختیارات اور اس کے اسکیل کی طاقت سے آگاہ تھا، جانتا تھا کہ آن ڈیوٹی ڈاکٹر کی ایما کے بغیر ہسپتال کی تلاش نہیں لے سکتا تھا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر ہانکنے کے بعد مایوس ہو کر رخصت ہو گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے کرم علی کو اس کا فون نمبر نوٹ کرنے اور ہسپتال کا مین گیٹ بند کرنے کا حکم دیا اور تیز قدموں سے چلتا کوٹھی میں آ گیا۔ مجھے گیلری میں کھڑا دیکھ کر غیر محسوس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر کے بولا، میں نے کہا تھا کہ پچھلے کمرے میں جاؤ، مگر تم یہاں ٹھہرے ہو۔ اگر وہ سب انسپیکٹر ادھر آ جاتا تو… میں جھجک کر خاموش رہ گیا۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہاں تمہارے لیے ایک حیرت قضا سجا ہوا ہے، ہر قدم پر تمہیں حیرانی ملے گی۔ سر دست تم اپنے زخمی ساتھی کے بارے میں بتاؤ، وہ کون ہے؟ تم اسے اس علاقے میں کیوں اس طرح اٹھائے پھرتے ہو؟ میں نے کہا، شاہ جی لمبی کہانی ہے، ذرا سانس لے لو، تفصیل سے سب ماجرا کہہ سناؤں گا۔ اس دوران ڈاکٹر منور علی شاہ لوہے کے پائپ والے چارپے پر جھک چکا تھا جس پر نگینہ چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں نبض چیک کی، دل کی دھڑکن محسوس کی اور زخم کا جائزہ لینے لگا۔ میں دھڑکتے دل سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ سیدھا ہوا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، گولیاں نکالی جائے تب تک اس کی حالت بہتری کی طرف نہیں آ سکتی، خون بھی زیادہ مقدار میں بہہ چکا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، تو ڈاکٹر صاحب آپ گولی نکال دیں، خون کی ضرورت ہو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر شاہ جی کی آنکھوں میں استہزائیہ تاثر پیدا ہوا، بولا، کیا بات ہے تمہاری؟ بھلے آدمی، گولی اور کانٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کا آپریشن ہوگا۔ جس ہسپتال میں ہم کھڑے ہیں یہ بنیادی مرکز صحت ہے، یہاں ایسے بڑے آپریشنوں کا بندوبست نہیں ہوتا، اسے فی الفور شجاع آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر لے جانا پڑے گا یا ملتان۔ میں سوائے پٹی باندھنے کے یا زخم کی صفائی کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ رہی بات خون کی، یا خون کے ٹیسٹ کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں، نہ اس کا خون چیک ہو سکتا ہے، نہ تمہارا، اور نہ بلڈ کراس میچنگ ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے سر تھام لیا، اس نے میرا بازو پکڑا، کمرے سے نکال لایا۔ گیلری میں پروین کھڑی مستبانہ انداز میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے میرا ہاتھ تھوڑا اور دباتے ہوئے کہا، شہریار، شی از نیئر ٹو ڈائی، کسی بھی لمحے فنش، اس سے جان چھڑاؤ ورنہ اپنے ساتھ ہم سب کو مصیبت میں ڈال دو گے۔ ڈاکٹر منور علی شاہ کا لہجہ بڑا سر تھا، میرے بدن میں چونٹے سی ریگنے لگی۔ میں نے بے وجہ ادھر دیکھا، پروین کے خوفزدہ چہرے پر نگاہ دوڑائی، کہا، مگر میں اسے کہیں پھینک نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب، وہ میری سوئی ناگاہ اٹک گئی۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں میڈم شکیلہ اور اپنے شب روز کے معمولات کے بارے میں شاہ جی کو کیا بتاؤں یا نہیں۔ میں نے چلنے میں سوچا، پھر شاہ جی سے کہا کہ میں اسے ملتان لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، بشرط یہ کہ تمہارے پاس گاڑی ہو۔ ڈاکٹر منور علی شاہ نے اجلت میں کہا، یار میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ کسی بھی لمحے مرنے والی ہے، اس کے مرتے ہی قیامت بپا ہو جائے گی، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں نے تھوک نکلا، خود کو سنبھالا دینے کی کوشش کی، کہا، شاہ جی آپ اسے فرسٹ ایڈ دیں، اگر اسے مرنا ہی ہے تو خیر صلاح، میں آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، پلیز کوشش تو کریں۔ اور کیا یہاں کوئی فون؟ ڈاکٹر نے لایا۔ میرے حلق سے طویل سانس خارج ہوئی، وہ ابھی تک اپنے معمولات پر قائم تھا۔ میں نے پوچھا، کیا عملے کے کسی آدمی کے پاس بھی موبائل فون نہیں ہے؟ ڈاکٹر اپنی پیشانی سے ہلائی،
مجھے عجیب سی نظر سے گھورا اور جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا، ہاں کرم علی کے پاس موبائل ہے، مگر تم نے کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، میں کسی کو کال کر کے گاڑی منگوانا چاہتا ہوں تاکہ اسے ملتان لے جا سکوں۔ ڈاکٹر شادی نے ترس کھاتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور تیز تیز قدموں سے کوٹھی سے نکل گیا۔ پروین نے میرا بازو تھام لیا، ڈرے ڈرے انداز میں بولی، بھائی یہ کیا چکر ہے؟ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے پوچھا، تم کب سے یہاں ہو؟ وہ بولی، کافی عرصے سے بھائی، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے تمہیں تلاش کرنے کی بتیری کوشش کی، ایک دو مرتبہ وہ نورپور بھی گئے تھے، مگر تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہم دونوں کے پاس پوچھنے بتانے کے لیے بہت کچھ تھا، مگر وقت نہیں تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لمبی سانس پھیپڑوں میں اتاری اور آسان سے کہا، پینو، ایک ذرا نگینہ کی طرف سے دل کو سکون ہو جائے، پھر بہت سی باتیں کریں گے۔ ڈاکٹر شاہ جی موبائل تھامے لوٹے، میں نے جلدی سے فون لیا، میڈم کا نمبر ملایا، خوش قسمتی سے فوراً رابطہ ہو گیا۔ وہ خاصی متفکر تھی، بولی، تم کہاں غائب ہو گئے ہو؟ نگینہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، میڈم وہ میرے ساتھ ہے، اسے گولی لگی، حالت بہت خراب ہے۔ تم ہو کہاں؟ میڈم مزید متفکر ہوئی، میں اس وقت ایک سرکاری اسپتال میں ہوں، پولیس ہمارے تعاقب میں یہاں پہنچی تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے فی الحال ٹرخا دیا، مگر یقیناً ناکام لوٹنے والے سب انسپیکٹر نے کہیں قریبی مورچہ بنا رکھا ہوگا۔ کیا کہا ڈاکٹر شاہ جی؟ کہ تم نے ڈاکٹر منور علی شاہ کا ذکر کیا ہے ابھی؟ میڈم کے تعجب سے معمور آواز میرے کانوں میں پڑی، یس میڈم، نگینہ کے پیٹ میں گولی، او مائی گاڈ، اپنی لوکیشن سمجھاؤ۔ میڈم نے سخت لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے اس اسپتال کا محلے کو بتایا، نگینہ کی نگفتہ میں حالت کی خبر دی اور اپنا مدعا بیان کیا کہ فی الفور میڈم اپنے اسپتال سے ایمبولینس اور ڈاکٹر کو یہاں بھیج دے تاکہ نگینہ کو جلد از جلد میڈم کے جدید ترین اسپتال میں منتقل کیا جا سکے۔ میڈم نے اوکے ویٹ فار کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے کرم علی کے سیل فون سے میڈم کا کال نمبر ڈیلیٹ کیا اور فون ڈاکٹر شاہ جی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ گہری نظر سے مجھے گھور رہا تھا، بولا، شہریار، یہ تم بہت بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، یس سر، میں ویسا نہیں رہا جیسا نورپور میں ہوا کرتا تھا، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، خیر سب معلوم ہو جائے گا، پہلے تمہاری زخمی ہرنی کو دیکھ لوں، شاید اس کی سانس اسے ملتان تک پہنچا ہی دے۔ اس نے گیلری کا دروازہ کھول کر باہر کھڑے کرم علی کو فون تھمایا اور میڈیکل باکس اور چند دوائیں پہنچانے کا حکم صادر کیا، پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا۔ مجھے مخاطب کر کے بولا، تم اپنی بہن کو سنبھالو، میں تمہارے ساتھی کو سنبھالتا ہوں، کوشش کرو تاکہ وہ تمہارے ساتھیوں کے آنے تک زندہ رہ جائے۔ میں آپ کی مدد کروں سر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے طویل سانس لی اور امید و بیم کے احساسات میں ڈوب کر پروین کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ چل بھائی کمرے میں چل۔ میڈم شکیلہ سے فون پر رابطہ ہو جانے اور ڈاکٹر شاہ جی کی طرف سے نگینہ کو فرسٹ ایڈ دینے کے حامی بھر لینے پر مجھے ایک ذرا قرار آ گیا، امید بند گئی۔ میڈم کے اسپتال سے ایمبولینس کو یہاں پہنچنے میں لگ بھگ پون گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ اس دوران اگر اللہ کی طرف سے نگینہ کی سانسوں کی مالا بندی ہوئی تو وہ بچ سکتی تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی کی مہارت کا میں پہلے ہی قائل تھا۔ معاملہ محض میڈم کی مجھ پر عائد کی ہوئی نگینہ کی ذمہ داری کا ہوتا تو میں اسے اطلاع دینے کے بعد بالکل نشچت ہو جاتا، مگر ایک رات کی ہنگامہ خیز ہمراہی کی وجہ سے مجھے نگینہ سے شدید نوک ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک طرح کا احساس ندامت بھی میرے ذہن میں کچوکے لگا رہا تھا کہ دو افراد پر مشتمل مختص ٹیم کا اچھا سربراہ ثابت ہونے میں ناکام ثابت ہوا تھا۔ مشن کے آغاز میں ہی میرے بودے پن کی وجہ سے مجھ سے الگ ہو گئی تھی، باوجود کہ وہ پیشہ ور فائٹر نہیں تھی اور نہایت ہی نامساعد حالات سے نبرد و آزمائی کے لیے طبیعت یافتہ تھی۔ وہ نہ صرف حالات سے مردانہ وار لڑی تھی بلکہ اس نے غیر معمولی طویل دورانی پر مشتمل درد کی کٹیلی ٹیسیں نہایت ثابت قدمی سے برداشت کی تھیں۔ پروین مجھے آہستگی سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی جبکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا سوچ رہا تھا، پھر بے جان انداز میں کھنچتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے کمرے میں لائی، یا اس کا سامان پھیلا ہوا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ لوہے کے پائپوں والی دو چارپائیاں جڑی ہوئی پڑی تھی، دونوں پر عام نو کے بستر لگے ہوئے تھے۔ دیوار پر چوبی کھونٹی نصب تھی جس پر دو تین مردانہ اور اتنی ہی تعداد میں زنانہ سوٹ لٹک رہے تھے جو پروین کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے تھے۔ چارپائی پر بیٹھتے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا، شک کی کٹیلی اور زہر خند لہر ذہن میں پیدا ہوئی اور آنے واحد میں پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ پروین کمرے میں اکیلی نہیں رہتی تھی، اس بات کا احساس کمرے میں پڑی مردانہ استعمال کی اشیاء کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی کا سامان اس کمرے میں موجود تھا جس میں وہ اس وقت نگینہ کو ابتدائی طبی امداد بہم پہنچا رہا تھا، تو پھر اس کمرے میں پروین کے ساتھ کون مرد رہتا تھا؟ چل ہمیں قبل دل کو ملنے والی عظیم خوشی دم توڑتے میرے زخم خوردہ غیرت کے پیروں سے لپٹنے لگی، سسکنے لگی۔ میں نے اپنے ہونٹ زبان سے گیلے کیے اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ پروین میرے سامنے کھڑی بغور مجھے دیکھ رہی تھی، نظروں ہی نظروں میں میرے تاثرات بھاپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ سمجھ پائی تو متفکر انداز میں پوچھنے لگی، تمہیں کوئی زخم تو نہیں لگا ہوا نا؟ بالکل ٹھیک تو ہو نا تم؟ میں اس کی پریشانی کا سبب فلفور بھاپ گیا۔ میرا لباس خون آلود تھا اور اس کی آنکھیں خون کے بڑے بڑے دھبوں پر سب تھیں۔ ایسے میں مجھے اپنے زخم کا احساس ہوا، ساتھ ہی گولی کا درد جاگ اٹھا۔
जिसे नगीना की ज़िंदगी के सवाल ने महम कर रखा था। बेख्तियार मेरा हाथ अपने बाजू पर जा टिका। एक तवील सांस हलक से खारिज हुई। शिकस्त खुर्दा से अंदाज में कहा, बीनो तेको पता है जो बिरा गैरत दे सरनामे नाल जींदन बल डसा इत कौन तेरे रले रांदे। बीनो तुम जानते हो कि भाई गैरत के उन्वान के साथ जिंदा रहते हैं। फिर बताओ तुम्हारे साथ यहाँ कौन रहता है। वो मुझे देखकर खुशी में अपनी पोजीशन भूल बैठी थी, इसलिए मेरे लहजे से हवेदा तशकीक और सर्द मोरी से बुरी तरह चुका दिए। आंखें फैल गई। इर्द गिर्द देखते हुए बोली, भाई तुम बैठते जाओ, मैं सब कुछ बता देती हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ। मेरा लहजा एकदम दुरुस्त हो गया। इसने आंखें चुराई, चेहरा मुतगैर हुआ। एक कदम बेख्तर पीछे हटी। मेरे समझने के लिए ये बहुत कुछ था। तभी दिल धक से रह गया। अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं से बरामद हुई। पानी को पानी पवा। वो कमरे के नुक्कड़ में धरे चौबी मेज़ की तरफ बिजली की तेजी से गई। पानी का गिलास भर लाई। मैंने एक ही सांस में ठंडा पानी हलक में उतारा, मगर सीने में जो आग लगी बुझ ना सकी, बदस्तूर भड़कती रही। अपनी लाडली बहन को सर नजर से देखा, पूछा, यहाँ कौन रहता है तुम्हारे साथ। इसकी आंखें भीग गई। चले मुझे शाकी नजर से देखती रही, फिर चेहरे पर दोनों हाथ रखकर सिसकने लगी। अटक अटक कर बोली, हाँ मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, गैरत हूँ। कितना अरसा मुसल्ले पर बैठकर 5 वक्त रो रो कर खुदा से तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती रही। इसलिए कि जब तुम मुझे नज़र आओ तो तुम्हारी आंखों मेरे लिए शक ही शक भरा हो। तुम्हारी गैरत मेरी मोहब्बत को निकल चुकी हो और तुम मुझसे पूछोगे मैं किसके साथ यहाँ रहती हूँ, है ना। मेरा सर झुक गया। आग की लिपटें सीने में बदस्तूर उठती रही। सांसों की धोकनी गैर महसूस अंदाज में तेज़ हो गई। जी चाहा कि इसे बढ़कर सीने से लगा लूँ, जी भरकर प्यार करूँ। जो हुआ इसे भूल जाओ और इसे सहारा देकर ज़िंदगी का एहसास दिलाओ। मगर अपनी इज्जत के नादीदा बुत में चुभे हुए कांटों का फिक्र लाहिक रहा। वो कह रही थी, भाई तुमने तो मुझे इन बेगैरतों के चुंगल से निकाल नहीं सके थे, है ना। बल्कि तुम लोगों ने ये समझ लिया कि मैं किसी के साथ मुकाला कर गई हूँ। जिस तरह आज तुम ये समझ लो कि मैं किसी मर्द के साथ रह रही हूँ, गुनाह कर रही हूँ, ऐसे ही पहले भी गुनाह करने निकल खड़ी हुई थी, है ना। तुम सब लोग यही सोचते रहे और वो मुझे तलाश करता मुझ तक पहुँच गया। अपने घर बार, ख़ानदान और माँ बाप का फिक्र किए बगैर एक वही मेरी तलाश में निकला था। उससे मेरा खून का रिश्ता भी नहीं था। और फिर वो खुद भी मुझे इन कुत्तों की कैद से निकालने की कोशिश में पकड़ा गया, मेरे साथ बांध दिया गया। कमीना हैदर खान इसे समझाता रहा कि वापस चले जाओ, इस ओखली में सर ना दो वरना सर जाता रहेगा। वो कहता रहा कि सर जाता है तो जाए, मैं नहीं जाऊँगा। ज़िंदगी इस दहलीज पर डाल जाऊँगा, मगर अकेला नहीं जाऊँगा, परी को लेकर ही जाऊँगा। हाँ भाई, सभी मुझे पीनो कहते हैं। एक वही था जो मुझे परी कहता था। वो ज़िद का पक्का निकला। आखिर मुझे वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया। मेरे लिए अपना घर बार, वतन, यार, संगी सब छोड़कर आया और मुझे हर सूरत में कबूल करने का हौसला रखता था। हाँ भाई, वही मेरे साथ इस कमरे में रहता है। बेसाख्ता मेरे लबों से निकला, कौन, बताती हूँ। पहले तो सुन लो जो मैं कह रही हूँ। वो रोते रोते चुप हो गई। मुझसे चंद फीट दूर खड़ी बड़े एतमाद से बोलने लगी। साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो बच्ची नहीं रही, भरपूर औरत बन चुकी थी। अपना मुद्दा बयान करने का हुनर सीख चुकी थी। इसका चेहरा फरते जज्बात से तमतमा रहा था, जबकि आंसुओं से नम आंखों में नामानूसी चमक उभर आई। बोली, मुझे डॉक्टर शाहजी के पास ले आया था क्योंकि वो समझता था कि मुझे और उसे डॉक्टर शाहजी के अलावा दुनिया में कोई पनाह नहीं देगा। डॉक्टर शाहजी ने हमारी खातिर नूरपुर छोड़ दिया और बड़ी सिफारिशों के बाद यहाँ तबादला करा लिया। हमें यहाँ ला छुपाया। फिर डॉक्टर शाहजी ने हम दोनों को मजबूर किया कि हम शादी कर लें। वो नहीं माना। वो कहता था कि शहर की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। हाँ, मगर तुम क्या समझते हो कि तुमसे डरता था? नहीं भाई, जो शख्स हैदर खान जैसे दरिंदे की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हो, वो तुमसे क्यों डरेगा? इसकी फितरत में डर का रत्ती भर उनसे भी शामिल होता तो अपना घर बार छोड़कर ना निकल खड़ा होता और मेरी खातिर अपने ख़ानदान से यूँ दीवानावार टकराना गया होता। हाँ, वो डरता नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि मेरे रास्ते में कोई कांटा ना रहे। फिर जब हम सब ने हत्ता के मैंने भी इसे मजबूर किया, समझाया, तो वो मान गया। फिर शादी में मुल्तान ले गए। जब हमने कोर्ट मैरिज कर ली, वो पीछे हटकर मेज़ पर टिक गई, हाँफने लगी, सांसें बराबर करके सर झुका के बोली, अब वो मेरा घरवाला है, मेरा साईं है, मैं उसके साथ रहती हूँ। कौन है वो? मैंने अपने जबड़ों के असाब को हरकत देते हुए पूछा। इस लम्हे मुझे अपनी ज़हनी कैफियत की समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या चाह रहा था और क्या नहीं। हत्ता कि ये सुध भी नहीं रही थी कि मैं इस सूरत हाल पर गमज़दा था या मुतमईन। अमीर नवाज़। वो बदस्तूर सर झुका बैठी रही। बोली, चाचे हयात खान का बेटा, वही मुझे बेगैरत हैदर खान की हवेली से निकाल कर डॉक्टर शाहजी के पास लाया था। मेरी आंखें हैरत से फटने को आ गई। एक ही लम्हे में अमीर नवाज़ का भूला बिसरा चेहरा मेरी चश्मे तस्वुर में लहरा गया।
پروین کے اغوا کے ابتدائی دنوں میں مجھے چاچا چراغ کو، حتیٰ کہ نورپور کے اکثر باسیوں کو اسی پر شبہ تھا۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہتے تھے کہ پروین اغوا نہیں ہوئی بلکہ امیر نواز کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پھر یہ طبیعت دھند بھی چھٹ گئی تھی، مگر اس کے غیاب کا عقدہ نہیں کھل سکا تھا۔